या हक 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 मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही ख़ास दरगाह शरीफ की व्लॉग के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कर्नाटका की सरज़मीन पर, और कर्नाटका है मुल्क हिंदुस्तान की एक रियासत। कर्नाटका में जो है शाहपुर के करीब में हम मौजूद हैं। शाहपुर एक फ़ेमस टाउन है जो कि गुलबर्गा शरीफ, जो अभी कलबुर्गी जिसे कहते हैं वहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और शाहपुर टाउन के करीब में एक फ़ेमस विलेज है जिसे सगर शरीफ कहते हैं, और वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं अल्लाह के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ वली हज़रत सूफ़ी शाह सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका दरबार बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है यहाँ पर। तो इन्हीं के दरबार पर आज हम हाज़री देने के लिए जा रहे थे, और मेरे साथ हैं हमारे शागिर्द हुसैन, और यहाँ के हमारे शाहपुर के रहने वाले सब्सक्राइबर हमारे नौमान भाई। इन्होंने यहाँ पर हमें माशाल्लाह दावत दी थी। तकरीबन 1.5-2 साल पहले ही हमारा कांटेक्ट हो गया था। तो आज मुझे मौका मिला भाई, इसलिए कह रहा हूँ कई सब्सक्राइबर कमेंट 1-2 बार करते हैं और नाराज़ होते हैं, हमने 2 बार कह दिया, अभी तक आप आए नहीं हमारे पास। तो मौका कम मिलता है, 1 बाई 1 एक के बाद दूसरी जगह जाना होता है। इंशाल्लाह आप जो कमेंट करके बुलाते हैं मुझे, इंशाल्लाह वहाँ पर भी एक ना एक दिन ज़रूर मैं हाज़िरी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दरगाह शरीफ चलते हैं। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दरगाह शरीफ, जिसे सानिए करबला भी कहा जाता है, और हमारे बाजू में बिल्कुल हज़रत की मज़ार शरीफ मौजूद हैं। और एक ख़ास बात यह है कि मेरे साथ मौजूद हैं दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमस्त साहिब क़िबला, जो कि मेरे साथ बिल्कुल हज़रत मौजूद हैं। और तकरीबन आधे 1 घंटे तक हज़रत से बातचीत होती रही, और हज़रत ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हज़रत की मुकम्मल सवाने हयात, जितना भी तारीख़ी हवालों के साथ जो भी हज़रत ने मुताला किया है, उसके साथ हज़रत ने हमें बताया है। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हज़रत की सवाने हयात पर किताब भी आने वाली है। इंशाल्लाह जब किताब लॉन्च होगी, इंशाल्लाह उसका भी अपडेट हम आपको दे देंगे। तो हज़रत से गुजारिश है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स से ख़ास करके दुआ की गुजारिश करते हैं, आप सबके लिए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन। तो चलिए दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं, और हम लोग सुनते हैं हज़रत सूफ़ी शाह सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने हयात। है नजर में जमाले हबीबे खुदा। नाज़रीन, हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम मोहम्मद महमूद फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश 9 रजबुल मुरज्जब 559 हिजरी यानी 559 हिजरी इस्लामिक ईयर बगदाद शरीफ के करीब में मौजूद एक मशहूर शहर सामरा में हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत मोहम्मद मुतहरी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, और आपके वालिद शहर सामरा के हुक्मरान और बादशाह थे। नाज़रीन, आपके नाम के साथ फ़ारूक़ी लिखा जाता है। इसकी वजह यह है कि आप अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा दुवम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। सुबहान अल्लाह, इसीलिए आपको फ़ारूक़ी कहा जाता है। आपका सिलसिला नसब 16 वास्तों से हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिल जाता है। हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अजदाद किराम मदीना शरीफ के काजी यानी चीफ़ जस्टिस भी रहे हैं। फिर आपके अजदाद किराम मदीना शरीफ से हिजरत फरमाकर शहर सामरा पहुँचे, और शहर सामरा में आपके दादा और आपके वालिद हुक्मरान भी रहे हैं। आपकी वालिदा मुहतरमा हुसैनी सादात में से थीं, यानी आपकी वालिदा मुहतरमा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से थीं। तो इस निस्बत से आप वालिद की तरफ से फ़ारूक़ी हैं और वालिदा की तरफ से हुसैनी हैं। सुबहान अल्लाह।
حضرت محمد محمود فاروقی المعروف صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ کیونکہ آپ کے والد بادشاہ تھے تو بچپن ہی سے حضرت کی پرورش بھی شاہانہ انداز میں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے والدین نے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا تھا، اور آپ نے بچپن ہی میں قرآن شریف کو یاد کر لیا تھا، یعنی آپ بچپن ہی میں حافظ قرآن بھی بن گئے تھے۔ جب آپ سن بلوغ میں پہنچے، یعنی جب آپ جوان ہوئے، تو آپ کا ایک انداز ایسا ہوتا تھا کہ آپ ہمیشہ الگ ہی کیفیت میں رہا کرتے تھے اور سرمستی کے عالم میں رہا کرتے تھے، کیونکہ والد کے بعد آپ ہی کو بادشاہ بننا تھا، مگر آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کو حکمرانی اور بادشاہی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب آپ کے والد محترم نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو بلخ کی شہزادی، جن کا نام حضرت سیدہ دردانہ بانو رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے، تو ان سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ شادی کے بعد بھی حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ الگ ہی کیفیت اور سرمستی کے عالم میں رہا کرتے تھے، اور کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے جنگلوں میں شکار کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اور شکار کرتے کرتے آپ اتنا آگے نکل گئے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو پیاس لگتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا بھی ظاہر ہے کہ پیاسا ہو گیا تھا۔ پھر آپ پانی کی تلاش کرنے لگے تو ایک پہاڑی پر آپ کو چراغ جلتا ہوا نظر آیا، تو آپ نے سوچا کہ کوئی شخص یہاں پر ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے گھوڑے کے ساتھ اس پہاڑ پر گئے اور گھوڑے کو ایک جگہ پر باندھ کر کے اس چراغ کی روشنی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ اس چراغ کی روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک مجذوب بزرگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، کیا آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے آپ کو پانی پیش کیا، تو آپ جیسے ہی وہ پانی پینے لگے تو آپ کو خیال آیا کہ میرا گھوڑا بھی ساتھ میں ہے جو کہ پیاسا ہے، تو آپ پانی پیے بغیر وہ پانی اپنے گھوڑے کے پاس لے جاتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان اور ان کے اخلاق۔ جب یہ سارا منظر ان مجذوب بزرگ نے دیکھا تو فرمایا کہ اے محمود، اگر آج تم اپنے گھوڑے کا خیال نہ کرتے تو اللہ کی ایک عظیم نعمت سے بھی محروم ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی جس میں حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامیاب ہو گئے۔ دوستوں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں مشہور و معروف کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ اور اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بہرحال ان مجذوب بزرگ کی باتوں کا حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک گہرا اثر ہوا، تو حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مجذوب بزرگ کے ساتھ ہی رہنے لگے تاکہ اور بھی فیض حاصل کر سکیں اور معرفت کا جام پی سکیں۔ مگر یہاں محل میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ولی عہد یعنی سلطان کے شہزادے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں گم ہو گئے ہیں، یا پھر کسی نے کہا کہ جنگلی جانور آپ کو کھا گئے ہیں، اور یہاں محل میں آپ کے اہل و عیال بھی پریشان رہنے لگے۔ ان مجذوب بزرگ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ واپس محل میں لوٹ جائیں اور اپنے فرائض کو انجام دیں۔ جب آپ واپس محل میں لوٹیں تو دیکھا کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہو چکا تھا۔ پھر آپ بادشاہ بنے اور چند دنوں تک آپ وہاں کے حکمران رہیں، اور پھر ایک عرصے کے بعد آپ نے اپنے تخت و تاج کو خیر آباد کہہ دیا، اور پھر اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر بغداد شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ بغداد شریف کے لیے روانہ ہونے والے تھے تو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ آپ کی کئی سارے وزراء
اور دوسرے لوگ بھی آپ کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے تاکہ دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ یہ اللہ کا ولی صرف دین اسلام کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے شاہی تخت و تاج کو ٹھکرا کر کے فقیرانہ لباس میں چل دیے ہیں بغداد کی جانب۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف میں پہنچے تو آپ وہاں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سید شیخ عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں مہمان بن کر رہیں۔ پھر حضرت سید عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے خوب سارا فیض حاصل کیا۔ پھر حضرت شہزادہ غوث اعظم عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے پر آپ خلیفہ غوث اعظم، جو حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، جو کہ دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے بیعت لی، اور یہ بیعت حضرت عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے پر آپ نے لی تھی، اور پھر آپ سلسلہ سہروردیہ میں شامل ہو گئے۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہ کر کے فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر ایک دن آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آپ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو جائیں، تو پھر آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ و مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ مدینہ شریف میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے لگیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ پھر آپ مدینہ شریف سے واپس بغداد شریف تشریف لائے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجیری اجمیری سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چرچا ہو رہا تھا۔ ساری دنیا میں آپ کی شہرت کا چاند بڑے آب و تاب سے چمک رہا تھا، تو حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرنے کی، پھر آپ کے سلسلے میں شامل ہونے کی بہت ہی تمنا تھی۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشد کی اجازت لے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہندوستان اجمیر شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ غریب نواز سے ملاقات کر سکیں۔ جب آپ مہینوں اور سالوں کا سفر کرتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات کا بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کہ ظاہری طور پر سرکار غریب نواز سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، مگر آپ اجمیر شریف میں رہ کر کے کئی دن تک آپ نے چلا فرمایا۔ پھر آپ اجمیر شریف سے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لیے دلی پہنچے، اور یہاں پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری زمانہ چل رہا تھا، یعنی غریب نواز کے وصال کے چند ہی مہینوں بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بھی وصال ہو چکا تھا، اور جب حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ آپ کا آخری زمانہ تھا۔ پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلے جائیں، تو آپ پاک پٹن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے دستے مبارک پر تجدید بیعت کرتے ہیں اور سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ ایک عرصے تک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کی خانقاہ میں رہ کر فیض حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اس صوفی کو میرے پاس لاؤ جو سرمستی کے عالم میں ہو۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے شروع ہی میں کہا تھا کہ حضرت
صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع ہی سے کیف و مستی کے عالم میں رہا کرتے تھے اور یاد الہی میں ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے۔ تو جب آپ کے مریدین ایسے صوفی کی تلاش میں نکلے جو سرمستی کے عالم میں ہو، تو آپ کے مریدوں کی نظر حضرت خواجہ صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پڑی، اور جب حضرت محمود فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے آپ کو صوفی سرمست کا خطاب عطا فرمایا۔ تبھی سے محمد محمود فاروقی صوفی سرمست کے نام سے مشہور ہوئے اور یہی آپ کی عرفیت بھی ہوئی۔ پھر حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بابا صاحب نے حکم دیا کہ آپ دہلی غیاث پور میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس چلے جائیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ و مرید تھے۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے دہلی غیاث پور میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہیں پر رہنے لگے۔ ایک دن دکن کے علاقے سے چند بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، دکن کے علاقے میں دین اسلام کی تبلیغ کی سخت ضرورت ہے۔ وہاں کے راجہ مہاراجہ ہمیں دین کا کام کرنے سے روکتے ہیں، ہمیں ایک امیر کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں ایک امیر عنایت فرمائیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت محمد محمود فاروقی المعروف صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا کہ آپ دکن کی جانب روانہ ہو جائیں اور وہاں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حکم سے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی خلافت سے بھی نوازا اور خلافت چشتیہ سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ ناظرین، جب حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت چشتیہ حاصل ہوئی، اس وقت حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف تقریباً 99 یا 100 سال کی تھی، یعنی 99 یا 100 ایئرس کی عمر آپ کی ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ اس بات پر غور کریں کہ سب سے پہلے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہزادہ غوث اعظم حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت لی اور سہروردی سلسلے میں داخل ہوئے۔ پھر آپ کی خواہش تھی کہ چشتیہ سلسلے میں آپ شامل ہوں، تو آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے پھر آپ نے تجدید بیعت کی اور سلسلہ چشتیہ میں داخل ہوئے۔ اس طریقے سے آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید ہیں۔ پھر آپ کو خلافت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ مرید ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر کے اور خلیفہ ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو اسد الاولیاء کا لقب عطا کیا، تو تبھی سے آپ صوفی سرمست اسد الاولیاء کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ صوفی سرمست حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ لقب عطا کیا، اور اسد الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لقب آپ کو عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ اس پوائنٹ پہ غور کریں کہ اللہ جب کسی بندے سے دین کا کام لیتا ہے تو کس قدر فیض ان کو پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے شہزادہ غوث اعظم حضرت عبد الوہاب کا فیض آپ کو حاصل ہوا، پھر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض حاصل ہوا، پھر مدینہ شریف گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آپ پر جاری ہوا، پھر اجمیر شریف آئے تو غریب نواز کا فیض آپ پر جاری ہوا، پھر اجمیر شریف سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا فیض آپ پر جاری ہوا، پھر ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض آپ پر جاری ہوا، پھر ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض آپ پر جاری و ساری ہوا۔ پھر یہاں سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 1400 لوگوں کی جماعت دے کر آپ کو دکن کی جانب روانہ کیا تاکہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہو سکے۔ ان 1400 لوگوں کے قافلے میں آپ کے اہل و عیال بھی تھے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مریدین بھی تھے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ
آپ کے کئی ساتھی، بوڑھے، بچے، عورتیں، تمام لوگ ان 1400 لوگوں کے قافلے میں شامل تھے۔ پھر آپ کا یہ قافلہ دہلی سے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نکلا اور کئی شہر، کئی قصبے، کئی جنگلات، کئی چٹیل میدان کا سفر طے کرتا ہوا کرناٹکا میں سگر شریف کی سرزمین پر پہنچا، جہاں پر آج آپ کا یہ مزار شریف موجود ہے۔ پھر سگر شریف میں پہنچنے کے فوراً ہی بعد آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان کو سناتے۔ آپ کی زبان کی تاثیر اور آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کے کئی غیر مسلموں نے دین اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ کئی سارے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر کے آپ دکن کے کئی علاقوں میں، شہروں میں ان گروپس کو، ان قافلوں کو روانہ کرتے تاکہ وہ لوگ بھی الگ الگ جگہوں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دیں۔ جب آپ کا یہ تبلیغ کا کام بڑے زور و شور سے چل رہا تھا، لوگ بڑی بڑی تعدادوں میں مسلمان ہو رہے تھے، تو وہاں پر موجود ایک راجا جس کا پایہ تخت کمپلی تھا، تو اس راجا نے پوری شدت کے ساتھ آپ کی مخالفت شروع کر دی اور وہ آپ کا سخت دشمن بن گیا۔ پھر اس راجا نے اپنی لشکر کے ساتھ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حملہ کر دیا اور ایک بڑی جنگ کی شروعات کر دی۔ پھر حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو مجبوراً اس کو جواب دینا پڑا اور یہ جنگ کئی مہینوں، کئی سالوں تک چلتی رہی۔ لیکن کئی مہینوں، کئی سالوں کی کوششوں کے بعد بھی جب وہ راجا ان اولیاء اللہ کی جماعت کو ہرا نہیں سکا، تو وہ راجا جادوگر بھی تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور جادو کی مدد سے وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ جب راجا حضرت کی لشکر کے اوپر سے گزرا تو اس وقت نیچے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی، جن کا نام حضرت محبوب بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، حضرت کی شہزادی قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھیں۔ جب وہ اوپر سے اڑا تو اس گھوڑے کا سایہ قرآن شریف پر پڑا تو ان اللہ کی ولیہ کو جلال آیا۔ حضرت کی شہزادی حضرت محبوب بی صاحبہ تیر اندازی، تیر کشی بہت اچھی طریقے سے جانتی تھیں اور وہ اس میں ماہر بھی تھیں۔ آپ نے اپنا تیر کمان نکالا اور اس بادشاہ پر، اس راجا پر نشانہ سادھا تو وہ تیر سیدھا جا کر کے اس راجا کے گلے میں لگا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ تبھی سے حضرت محبوب بی صاحبہ ترکش بی بی صاحبہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئی، یعنی ترکش بی بی یعنی تیر انداز کرنے والی، تیر چلانے والی بی بی۔ تو اسی لقب سے حضرت محبوب بھی ترکش بی بی کے نام سے مشہور و معروف ہوئی۔ پھر جب یہ بات حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ تیر چلانے کی کیا ضرورت تھی، ہو سکتا ہے وہ راجا آگے چل کر ایمان بھی قبول کر سکیں۔ جب حضرت ترکش بی بی صاحبہ کو والد صاحب کی ناراضگی کا پتہ چلا تو آپ نے زمین کو حکم دیا کہ تو مجھے اپنے اندر سما لیں، تو زمین نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ قرآن شریف ہی کے ساتھ زمین میں زندہ سما گئیں۔ اور جب آپ زمین میں تشریف لے گئیں تو آپ کی چوٹی کے بال کا تھوڑا سا حصہ باہر ہی رہ گیا، پھر اس پر ایک چھوٹی سی مزار بنا دی گئی جو کہ آپ زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ ہی میں سیڑھیوں کے پاس یہ جو چھوٹی سی مزار ہے، یہ حضرت کی شہزادی حضرت ترکش بی بی صاحبہ کی مزار شریف ہے جو کہ آپ زیارت کر رہے ہیں۔ بہرحال اس راجا کے مرنے کے بعد 672 ہجری یعنی 672 ہجری اسلامک ایئر میں یہ جنگ ختم ہوئی۔ پھر 7-8 سال تک حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے، اور اس جنگ میں جو یہ ایک لمبی جنگ چلی تھی، اس جنگ کے درمیان میں کئی سارے اللہ کے ولی شہید ہوئے تھے اور ان تمام شہداء کو سگر شریف ہی کی سرزمین میں مدفن کیا گیا تھا، اور اتنے سارے شہید یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے ہی سے بزرگان دین اس سرزمین کو گنج شہیداں اور
کربلائے ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر 16 صفر 680 ہجری میں حضرت محمد محمود فاروقی المعروف صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ آپ کی کل عمر شریف 121 سال کی ہوئی، یعنی آپ کی ٹوٹل ایج 121 ایئرس کی ہوئی۔ اور حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا ہوئے آج 2022 میں 884 یعنی 884 ایئرس ہو چکے ہیں، اور آپ کے وصال کو آج 2022 میں 763 یعنی 763 ایئرس ہو چکے ہیں۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے کل 4 بیٹے ہیں، حضرت فرید الدین سرمست، حضرت نظام الدین سرمست اور حضرت شہاب الدین سرمست رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں بڑے فرزند بے اولاد تھے، یعنی انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو پھر آپ کے چوتھے بیٹے حضرت تاج الدین منور بادشاہ سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولاد ہوئی، اور آپ ہی سے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب اور سلسلہ خلافت جاری و ساری ہے، اور آپ کی کل 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ ناظرین، حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حاضری دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ حضرت کے اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حاضری دینے کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اگر وہ واقعہ آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اس پر بھی الگ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ ناظرین، حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہر سال ربیع الثانی کی 4 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور تقریباً 5-6 دن تک یہ عرس منایا جاتا ہے، اور پھر 11ویں شریف منانے کے بعد عرس شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ عظیم بارگاہ، یہ اللہ کے عظیم ولی ہمارے دکن میں موجود ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اس درگاہ میں ہم حاضری دیں۔ آپ بھی یہاں پر حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ آپ سب کو اس درگاہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور وہ لوکیشن ہی درگاہ شریف کا ایڈریس بھی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہمارا کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے اس وی لو اسلام چینل کو جوائن کر کے وی لو اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ آپ کے جوائن کرنے سے انشاءاللہ ہمارے کام کرنے کے لیے اور بھی زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ان عظیم بزرگوں کے صدقے میں آپ سب کو اور آپ سب کی گھر والوں کو سلامت رکھے، اور آپ سب کی منتیں اور مرادیں پوری فرمائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔